आप एक बार कर सकते हैं, चंद बार भी कर सकते हैं। नामुमकिन हाजात मसाइल के लिए, नामुमकिन हाजात मसाइल के लिए, बस इतना अल्फाज काफी है। एक साहब मेरे पास, पुरानी बात है, मैंने कहा ना, एक साहब ने मुझे याद दहानी कराई, अब क्री में छपा है ये, मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे ये मसाइल है। मैंने कहा मैं पहले कमीशन लूंगा, चंदा लूंगा, फिर बताऊंगा। उसने कहा जो आप दिल चाहे दे दें। मैं कहा जेब में से पैसे निकाल, कितने हैं? निकाले। मैंने कहा दूसरी जेब में डाल, अच्छे खासे पैसे। मैं कहा रख लिया। उसने रख दिए। रखने के बाद मैंने कहा अब ये अमल तूने करना है 11 बार, ये गोश्त वाला। कितनी बार? पहले 3 दफा मेरे लिए, इस निजाम के लिए कर, तेरी हो जाएगी हिफाजत। अब नुक्ते पे करें गौर, मेरे और इस नस्लों के निजाम के लिए, इस पूरे निजाम की हिफाजत, बरकत, आफियत के लिए कर 3 बार। और जिस तरह अपने लिए करेगा खुलूस इखलास से, अगर थोड़ा सा भी इखलास खुलूस में कमी हुई तो जो फायदा फिर अगले में भी नहीं होगा। कर 11 में से 3 निकाले, बाकी कितने बचे? 8। 8 दफा फिर अपने लिए कर, वक्फे वक्फे से जब भी कर, फिर उसकी तासीर देख। चला गया, कुछ अरसे के बाद मिला, कहा उस वक्त तो समझ नहीं आई थी, कई वसवसे आए कि इनको अगर अपनी जरूरत है तो हमें क्या देते हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं, खुद खाली है। ये आया, कभी क्या सोच आई, कभी क्या सोच आई। कहा कि मैं अपनी सोचों को संभालता था, कंट्रोल करता था, और सोचों पे पहरे बिठा के अपने यकीन को जमाया। कहा बस वो 3 दफा का जो यकीन जमा, ऐसा 3 दफा मैंने आपके इस सारे निजाम के सख्त तसव्वुर, सख्त तवज्जो, सख्त ध्यान से किया। उसके बाद जो 8 दफा था, कहा वो मेरे लिए ऐसे हुआ जैसे बेरी के हर पत्ते पे कोई अल्लाह की नेक मखलूक बैठी है, और वो मेरे लिए उसने पत्ते को मुसल्ला बनाया हुआ है। बहुत से समझो, उसने मेरे लिए हर पत्ते को क्या बनाया हुआ है? क्योंकि ये जो है ना बेरी का दरख्त, ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का जो दरख्त है ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का दरख्त यह है असल में जन्नत का दरख्त। तो जो जन्नत का दरख्त है, बस फर्क यह है, हदीस में आता है, मफ़हूम है, कि वहां जो जन्नत की बेरी है उसमें कांटे नहीं होंगे। उसने कहा जी मेरे हुजूर मेराज में जब तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो आखिर जहां जिब्रील के भी पर जलते हैं, वहां बेरी का दरख्त है। सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं, सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए। आपने ये लफ्ज सुना होगा, सारी उम्र सुना। तो सिदरा बेरी को कहते हैं, सिदरा बेरी को कहते हैं। तो कहा कि मुझे महसूस हुआ कि बेरी के हर पत्ते पे अल्लाह की कोई मखलूक है। हमारी मुस्तनद किताबों में लिखा है कि बेरी के हर दरख्त पे जिन्नात रहते हैं, और बेरी का दरख्त वाहिद बेरी का दरख्त है जहां नेक और सालेहीन जिन्नात रहते हैं। काले जिन्नात रह ही नहीं सकते। और अगर किसी को बेरी के दरख्त से जिन्नात से वहशत आई है तो समझ लें उसने कोई कमी कोताही की है उनको तंग करने की, तो इसलिए वहां से कोई हुआ है, वरना अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, राहत देते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, क्या देते हैं? राहत देते हैं। एक अबकरी में एक अमल छपा था, मुझे एक साहब ने उसकी याद दहानी कराई। अच्छा किया कि 1.25 किलो बड़ा गोश्त लेकर उसे बेरी के दरख्त के साथ बांध दें। कभी किसी ने पढ़ा? हाँ जी, 1.25 किलो बड़ा गोश्त छोटी छोटी बोटियां करें,
اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں. ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی. اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. اس کو پرندے وغیرہ کھا جائیں گے. یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی. آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں. کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا؟ چھوٹی چھوٹی باریک 101. اللہ کی حضور جب حاضر ہوا، حاضری ہوئی تو اللہ نے پوچھا کیا لایا؟ یہ اللہ ایک مٹی لایا. اللہ نے باوجود جانے کو وہ مٹی کیا ہے؟ یہ اللہ تیری محبت میں، تیرے عشق میں نکلتا تھا، وہ دھول مجھ پہ پڑتی تھی، اور میں نے یہ سنا تھا کہ جس کے اوپر وہ دھول پڑ جائے جہنم کی آگ تو دھواں بھی حرام ہے. اللہ وہ مٹی اور دھول میرے پاس میرے کفن میں موجود ہے، یہ لایا ہوں. لباک فرمانے لگے تو سچا، جبریل وحی کر لے جانے والا وہ سچا، جس کے وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے، محمد کے آل و صحاب سچے، جنہوں نے روایات پہنچائی وہ سچے، اور فلاں سچا فلاں سچا. اللہ نے سب کو سچا کہا، فرمایا تو بھی سچا، جا تو بھی، یہ مٹی دھول بھی، سب جنت میں چلے جاؤ. کیا آپ سعادت مند ہیں کہ یہاں وقت کو قیمتی بنائیں گے، یا لمحات کو قیمتی بنائیں گے؟ انگریز نے مختلف جگہوں پہ ٹی وی کے سینٹر بنائے تھے، ایسی جگہ جہاں پر فضا ماحول ہو، لاجواب ماحول ہو، ہوادار ماحول ہو، وہاں ٹی وی کے سینٹر بنائے تھے. ایسے لوگ باہر جنگلوں میں ہوتے تھے یا شہر سے باہر ہوتے تھے جہاں ٹی وی کے لیے لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا. میں اب سب ٹی وی کے مریض ہیں، روحانی ٹی وی لگ چکی ہے. کسی کو قرضوں کی ٹی وی ہے، کسی کو مرضوں کی ٹی وی ہے، کسی کو فرضوں کی ٹی وی ہے، کسی کو جادو کی ٹی وی، کسی کو جنات اثرات کی ٹی وی، کسی کو بندش ہے، کسی پہ ناکامی ہے، کوئی حالات کی سختیوں سے مجبور ہے، وہ زندگی کی تنگ دستیوں سے مجبور ہے، کوئی بے بس ہے، کوئی پریشان ہے. اس ٹی وی کا علاج یہاں داخل ہو جائیں. نہ اپنی مرضی کا کھائیں، نہ اپنی مرضی کا سوئیں، نہ اپنی مرضی سے اٹھیں، نہ اپنی مرضی سے بیٹھیں. مریض کو تو معالج کی مرضی کرنی پڑتی ہے، مریض تو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں، معالج کہتے ہیں، معالج کہتے ہیں یہ نہ تیرا کھانا ہے نہ یہ تیرا پینا ہے. کہا فلاں چیز مجھے اچھی لگتی ہے، کہا نہیں، جو ہم اچھا کہیں گے وہی اچھی ہوگی، جو ہم صحیح کہیں گے وہی صحیح ہوگا. ان 3 دنوں کے اندر جمعہ ہفتہ اتوار اپنے آپ کو حجری محل کے لمحوں اور چراگاہوں میں قید کر دے اور پل پل کو نورانی بنا دے. چھوڑ موبائل، چھوڑ باتیں، چھوڑ محفلیں. بہت کہہ لیا، بہت سن لیا، بہت بول لیا. ایک وقت آئے گا بول ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا دیکھنا ختم ہو جائے گا. پھر آنکھیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں ابا دیکھو میں آپ کی فلاں بیٹی ہوں. ابے کو موت کی سختیوں نے، ابے کو موت کی تلخیوں نے، ابے کو موت نے سلا دیا. اس کا منہ نہیں بول سکتا، اس کی آنکھیں نہیں بول سکتی. کہتے ہیں ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانے تو صحیح. چیخو پکار کے تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد بھول جاتے ہیں، بھولنے کے بعد نسیم منسیہ کہ بھولنا بھی بھول جاتے ہیں، بھولنا بھی بھول جاتے ہیں. ان 3 دنوں میں اپنے آپ کو یہاں کھپا دیں. اگر کسی خدمت میں ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے، خدمت بھی کرتا جا اور درود پاک بھی پڑھتا جا اور عبادت بھی کرتا جا اور درود پاک بھی پڑھتا جا. اپنے موبائل کو کہہ دیں کہ سو جا تم، اب میں نے جاگنا ہے. اپنی طبیعتوں کو کہہ دیں کہ سو جا، اب میں نے پڑھنا ہے.
اپنے من کو کہہ دے مان جا، زبان پہ درود پاک، باقی اعمال کرے، تسبیحات کرے، ذکر کرے، عبادات کرے، ضرور کرے، لیکن اپنے اوپر اس درود پاک کی تعداد کو غالب کرے کہ میں نے 5000 6000 7000 9000 درود پاک روزانہ پڑھنا ہے صبح سے شام، اپنے اوپر جبر کرے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا جو خدمت بھی کر رہا، درود بھی پڑھ رہا، خدمت بھی کر رہا، اور صلی اللہ کے ترانے بھی اس کی زبان پہ ہے، خدمت بھی کر رہا اور اللہ کے ساتھ دوستی بھی کر رہا، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اس درود کے اندر وعدے ہیں کہ بعدد کل دائم، مصیبتیں ہٹوانی ہیں، پریشانیاں ختم کرنی، پریشانیاں اور اللہ کی رحمتیں برکتیں پانی ہیں، تو اس درود پہ وعدے ہیں۔ جس نے وعدے دیے ہیں وہ سچا ہے، تو سچے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، سچے درود کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے، اور سچے درود کو پن من اور اپنی زندگی کے انگ انگ میں سمو گئے۔ تو میں جس وقت بندہ یہ درود شفا پڑھ رہا ہوتا ہے، جس وقت بندہ یہ درود شفا پڑھ رہا ہوتا ہے، جس وقت یہ بندہ درود شفا پڑھ رہا ہوتا ہے، فرمایا 70 فرشتے دائیں، 70 بائیں، 70 آگے اور 70 پیچھے اور 70 اوپر اس کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ درود پڑھتے ہیں، اور ہر فرشتہ ایک سانس میں 70 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ہر بندہ ایک سانس میں 70 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک صاحب نے عمل کیا تھا، 4 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھ کے سوتے وقت ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الحاقم التکاثر پڑھی، اور 4 رکعت ایک ہی سلام پڑھ کے پھر سوتے ہوئے ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے اس رات کو درتی یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بندہ سو گیا۔ ایک درود تسبیح اور ایک تسبیح کے بعد بھی مسلسل بندہ پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اس نے تصور کیا کہ یا اللہ، آج مجھے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو جائے، میں ان سے کچھ اس درود کے احوال پوچھوں۔ تو انہوں نے اس درود کے احوال میں جو حال بتایا کہ جب بندہ اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے 70 کتنے کیا کام ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر کتنے فرشتے؟ کتنے؟ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کی طرف سے درود میں لگ جاتے ہیں، اور ہر فرشتہ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ 70 لاکھ درود ایک سانس میں۔ کتنا درود پڑھتا ہے؟ 70 لاکھ درود پڑھتا ہے، اور جتنی دیر یہ بندہ درود پاک میں لگا رہتا ہے اتنی دیر میں اس کے ساتھ وہ فرشتے درود میں لگ جاتے ہیں، اور اگر کسی شرعی حاجت، کوئی کھانا پینا اس میں لگ جاتا ہے، فرشتے اس کی طرف سے درود پاک میں اس انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ یہ پھر پڑھے گا، حتیٰ کہ کچھ ساعتیں انتظار کرتے ہیں، پھر آئے گا، پھر پڑھے گا، اور اس کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کا انتظار وہ فرشتے مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اور جب فرمائے یہ درود ختم کرتا ہے تو اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے یہ فرشتے کیا مانگتے ہیں، یہ بندے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ تجھ سے داغ ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ساری داغ، سب عذاب، سب بلائیں، سب وبائیں، سب آفتیں، سب مصیبتیں، سب پریشانیاں، سب ناکامیاں، سب سختیاں، سب تلخیاں میں نے ان سے ختم کر دی اور دوا دے دی۔ یا اللہ دوا کیا ہے؟ ساری خوشحالیاں، ساری رزق، صحت، برکت، ساری دنیا آخرت کی نعمتیں میں نے ان کو عطا کر دی۔ اس درود سے دوستی کر لی، اس درود سے دوستی کر لی۔ بہت زبردست درود ہے، بہت زبردست درود ہے۔ اللہ کا فضل ہے آپ نے سارا سال پڑھا، اور پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہیں، انہوں نے سارا سال پڑھا، اور میرے پاس جتنی اس کی تعداد پہنچتی رہتی ہے یہ تو اربوں سے اربوں، اربوں سے اربوں پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے تو اس کا نام 1.25 ارب درود پاک رکھا ہے،
لیکن یہ تو اربوں سے اربوں پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا آئیں نا اس کریم کے در سے کچھ لے کر جائیں، کیا راحتیں رحمتیں، کیا برکتیں عافیتیں، کیا نعمتیں بیٹے، کیا رزق صحت، کیا عطائیں شفائیں، کیا بخت اور نصیب اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے منوا کے جائیں، منوا کے جائیں۔ پھر ایک اور فائدہ ہوگا، اس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے جتنے روحانی پیکج ہم کریں گے، آج بھی، آج رات بھی، کل بھی ہم کریں گے، درود پاک ان روحانی پیکجوں، روحانی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ ایک چونکی دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے حج بیت اللہ دکھا دے، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے،